जी प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एहसास फाउंडेशन की जानिब से विंटर अपील 2022 की खुसूसी नशरियात जारी हैं। मैं हूँ सैयद इमरान मदूद। इन प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं तहारत के हवाले से। प्रोग्राम में हमारे साथ सना ख्वान रसूल भी मौजूद हैं। हम वक्तन फ़ौक्तन नातिया कलाम भी प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। हम साथ ही साथ आप तक एहसास की अपील भी पहुँचा रहे हैं कि एहसास फाउंडेशन इस वक्त मुल्क के उन इलाकों में जो शदीद सर्दी की लपेट में है, वहाँ पर जो हमारे परेशान हाल भाई बहन हैं, उन लोगों की दाद रसी के लिए, उन लोगों की मुश्किलात को दूर करने के लिए एहसास फाउंडेशन काम कर रहा है। हमारे वॉलंटियर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं। स्क्रीन पर फुटेजेस आप देख सकते हैं कि उन ज़रूरतमंदों तक जो इस वक्त वैसे तो बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वहाँ पर ज़रूरत है, चूँकि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ घर तबाह हो गए, वो लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं, खेमे वहाँ पे लगाए गए हैं, खेमा बस्तियाँ बनाई गई हैं, वो उसमें रह रहे हैं। लेकिन इस वक्त जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा एहसास फाउंडेशन ने वहाँ पर ज़रूरत महसूस की, जो वहाँ पर हमारे वॉलंटियर्स मौजूद हैं, वो जो इतलात हम तक पहुँचा रहे हैं, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एहसास फाउंडेशन ने फैसला किया और 3 चीज़ों का एक खुसूसी पैकेज तश्कील दिया, जिसमें ग़िज़ाई अजनास हैं 6 अफराद के लिए, 1 माह का राशन है, ब्लैंकेट्स हैं, उसमें जैकेट्स हैं, गर्म कपड़े दिए जा रहे हैं, वो लिहाफ की सूरत में है, चादरों की सूरत में है, शॉल की सूरत में है। और ये एक पैकेज एहसास फाउंडेशन ने तैयार किया है और $121 का ये पैकेज है। नाज़रीन, मैं बताता चलूं कि ये कोई हद नहीं है, कोई रेड लाइन नहीं है। आप ये $121 का एक सिंबॉलिक ये अमाउंट आपको इसलिए बताई जा रही है कि अगर आप एक चैनलाइज्ड अंदाज में, एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में एक पूरा पैकेज डोनेट करना चाहें अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, तो आप ये रकम डोनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हैसियत अल्लाह ताला ने इससे ज़्यादा की रखी है तो आप 2 पैकेजेस डोनेट कर सकते हैं। आप $50 के साथ भी ताउन कर सकते हैं, आप $10 के साथ ताउन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ताउन की अपील के साथ साथ हम आपसे ये अपील भी करेंगे कि आप हमारी आवाज़ भी बन जाइए। हमारी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, हम अपनी बिसात के मुताबिक जहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, उससे आगे हमारी आवाज़ों को आप पहुँचाएं। ना सिर्फ खुद एहसास फाउंडेशन के साथ ताउन करने के लिए आगे बढ़ें, बल्कि अपने दोस्तों तक भी इस बात की तलकीन करें, दोस्तों को भी इस बात की तलकीन करें, उन्हें भी दावत दें। अपने जहाँ तक जो आपका हल्का असर है, जहाँ पर आपका इख्तियार रब ताला ने आपको दिया है, वहाँ पर ये दीन का काम भी है। ये समाज के काम के साथ साथ ये दीन का काम भी है कि हमारे मुसलमान भाई बहन परेशान है। दीन हमें सिखलाता है, बताता है कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है और ऐसा हो नहीं सकता कि जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ का शिकार हो और जिस्म के बाकी तमाम हिस्से राहत में अपनी ज़िंदगी गुजारते चले जाए। ये मुमकिन ही नहीं है। तो हमें अपने उन मुसलमान बहनों भाइयों, अपने हमवतनों की मुश्किलात का एहसास करना है और उनकी इन मुश्किलात को दूर करने के लिए जो मुमकिन हो सके अपने तौर पर कोशिश करनी। नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। उलमा किराम हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा नवाब नफ़ीस क़ुद्दूसी साहब, मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़ुद्दूसी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा। अल्लामा साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, अल्लामा साहब, तहारत के हवाले से, और आपने ज़िक्र किया कि बातनी तहारत, और उस हवाले से हमने बात की। ये अर्ज़ कीजिएगा कि ये जो बातिनी तहारत है, ज़ाहिरी तहारत हासिल करना तो उसके तरीक़ेकार को मुख्तस कर दिया गया। जो बातिनी तहारत है वो इंसान कैसे हासिल कर सकता है? हम बड़ी बात करते हैं कि हमारा बातिन पाक होना चाहिए। तो बातिन को पाक करने के लिए उलमाए दीन ने हमें, मुफ्तियान किराम ने हमें क्या तरीक़ा बतलाया? देखिए, इस्लाम की इबादत कुछ ज़ाहिर है, नमाज है, हज है, ज़कात देने के लिए, जैसे इससे पहले भी गुफ्तगू हो रही थी कि ज़कात या खैरात या सदक़ात कन्फर्म करें आदमी को फिर दे। इसलिए ज़कात के लिए भी शर्त है, पागल को नहीं दी जाए, जो ज़ाया कर दे उसको भी ना दी जाए, साहिब होश व हवास को दिए जाए ज़कात, यानी उसके अंदर तमलीक साबित हो, यानी मिल्कियत साबित। तो कुछ तो इबादत ये जो बातिनी इबादत है वो अल्लाह के ज़िक्र और कलामुल्लाह के पढ़ने से उस पर आती है। और इसमें एक इबादत है जिसके लिए कहा गया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी हो जाओ। और वो इबादत क्या है? रोज़ा है। वो रोज़ा जो है तुम आपकी अंदरूनी तहारत को, दिल को पाक और साफ़ करता है। इसलिए ज़रूरी है कि बातिनी सफाई के लिए जितना ज़िक्रुल्लाह का, इसीलिए बुज़ुर्गान दीन क्या तो ये सारा वो होता है एहतमाम, इसका महफ़िलें भी सजाई जाती है। और इसका अफ़ज़ल ज़िक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे पाक होता है आदमी। जब क़ल्ब नर्म, जब बंदा गुनाह करता है,
پہلی دفعہ تو اس کے دل پر ایک اسپاٹ آ جاتا ہے جس کو آپ تل کہتے ہیں نا، کالا بلیک، جی وہ آ جاتا ہے۔ دوسرا کرتا ہے، دوبارہ کوئی دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے۔ یہ کرتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہر الٹی بات سیدھی اور سیدھی بات الٹی نظر آتی، کیونکہ اب اس کا ایمان جو ہے دب کے رہ گیا ہے۔ ایمان کی جو جلا ہے، ایمان کے اندر جو طاقت ہے، قوت ہے، جو اساس ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بڑی جلدی سے آدمی جھوٹ بول دیتا ہے، بڑی جلدی سے آدمی دھوکہ دینے لگتا ہے، یہ سب کرنے لگتا ہے۔ یہ سب کیا چیزیں؟ یہ سب ذکر اللہ، اللہ کے کلامی قرآن مجید فرقان حمید ایسا نہیں ہے کہ معلوم ہے رمضان شریف میں ہی بیٹھ کے کہنا یار میں ایک قرآن تو ختم ہی کر لوں، بیچاری عورت کر رہی ہے یا بچہ اس کا مرد کر رہا ہے۔ یہ سارا قرآن مجید رشد و ہدایت ہے، قرآن مجید سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرو گے جب اللہ کے کلام کو پڑھو گے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کو پڑھو گے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی مبارکہ کا سب سے بڑا اصول اور ضابطہ اور قاعدہ یہی تھا کہ اللہ کی شناخت، جس کو آپ کہیں معرفت الہی، اور معرفت الہی اسی کو حاصل ہوگی جو معرفت رسول جس کو حاصل ہو پہلے، بے شک، کیونکہ پہلے جب تک رسول کی معرفت نہیں ہوگی اس کو معرفت الہی نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ کی تعلیم سے تو آپ شناخت کر رہے ہو کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ پالن ہار ہے، وہ اس کا نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا گیا ہے، ازل سے ہے اب تک ہے، اس کی کوئی کائی نہیں متعین کر سکتا، وہ تو لامحدود ذات ہے۔ یہ آپ کے شہرک سے بھی قریب ہے، ماں بایا بھی ہے کائنات میں۔ تو یہ تو جو ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس ذات کو پیش نظر یاد رکھیں کہ مستحکم ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات مبارکہ پر، اسوہ حسنہ پر، اخلاق کریمانہ پر آپ سختی کے ساتھ عامل ہوں گے، تب آپ کو معرفت الہی حاصل ہوگی، آپ کا باطن پاک ہوگا۔ علامہ صاحب بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس حوالے سے ارشاد کیا۔ ہم باطنی طہارت کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں، اگر ہم ظاہری طہارت کے حوالے سے ایک مسئلہ ذہن میں آتا ہے، عموماً لوگ عبادات کے حوالے سے یہ ہیلہ تلاش کرتے ہیں، کسی کو نماز کے لیے جانا ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک بڑا نارمل سا بہانہ ہے کہ یا وہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں اور وہ کیچڑ میں راستے سے جا رہا تھا اور کوئی چیز ایسے لگ گئی ہے، تو اس حوالے سے بھی یہ مسئلہ بھی ساتھ ساتھ ارشاد فرما دیجیے گا کہ اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ کپڑے پر وہ لگ جائے تو ہم کیا اس کے لیے نماز چھوڑ دیں یا کپڑا پاک کرنے کا اہتمام کریں؟ غسل واجب کب ہوگا؟ غسل واجب جب ہوگا جب آدمی کی شہوت کے ساتھ اس کا مابع تولید نکلے، شہوت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ کسی شخص نے پتھر اٹھایا اور کمزوری سے یا کھانسنے سے کمزوری سے اس شخص کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اسے غسل نہیں کرنا ہے، کپڑا بدل لے۔ اب یہ جو بہانہ ہو رہا ہے کہ صاحب میرے اوپر چھیٹ پڑ گئی آ کر کیچڑ کی، نجاست مغلظہ، اس کو دھو لئیے، اس پہ غسل تھوڑی آ رہا ہے۔ وہ تو بہت ساری لگ جائے، کپڑا ناپاکی ہو جائے، پلیت ہو جائے، جب بدلنے کا حکم ہے، وہ غسل کرنے کا حکم ہے۔ جی جی، اس سے پہلے تھوڑی ہے کہ معلوم ہے کہ جا رہا ہے یہاں سے جگہ جگہ کیچڑ پانی ہے، اس کے اندر کیا روزانہ غسل کرے گا ہو جا کر؟ وہ باقاعدہ اس نے اس کو وہیں پر ہی جا کے پانی سے ذرا سا دھو لیا اس نے۔ تو یہ بہانہ ہے۔ تو اب یہ وہ خود سوچے اس کا ایمان کیا کہتا ہے، کیونکہ بزرگان دین کا اور علماء کرام کا، مفتیان کرام کا کہنا یہ ہے کہ پہلے تو فتویٰ دل سے لو، کتنے پانی میں کھڑے ہو۔ اب جو یہ بہانے تراش رہا ہے تو یقیناً اس کو پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کو اس کا انسان کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اللہ کو تو نہیں دے سکتا۔ اللہ تو تمہارے ایک ایک حال سے واقف ہے، وہ تو دل پہ تمہارے قلب پر یوں کر کے گزر جائے، وہ تمہارے اس وسوسے سے بھی واقف ہے۔ تو لہٰذا اس سے بچے، یہ یاد رکھیے کہ چند دنوں کی زندگی ہے، اس کو اگر بہتر طریقے سے گزارا جائے، یاد ہر اولیاء اللہ میں ہر ایک کو، اولیاء اللہ جتنے وہ تمام کا لیجیے، محققین کی رائے یہ ہے کہ کسی صورت میں زندگی کے اندر اللہ کو راضی کر لوں۔ بالکل ٹھیک۔ جب اللہ کو راضی کر لوں گا تو بس سارا کام ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب یہاں پر یہ بزرگان دین کی تعلیمات کیا ہے، صاحبان تصوف کی تعلیمات کیا ہے؟ صاحبان تصوف کی تعلیمات بھی تو یہ ہے نا، جیسے بلے شاہ صاحب کی تعلیمات میں وہ کہہ رہے ہیں رانجھا رانجھا آندے آندے میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی، سڈو نی مینو رانجھا سارے اتے ہیر نہ کے کوئی۔
تو یہ جو ہے اس کے اندر جب رانجھا رانجھا یہ کہتے ہیں دنیاوی اس کا عشق کا حال یہ ہے کہ وہ رانجھا رانجھا کہتے کہتے میں اتنی کہنے لگ گئی وہ ہو گئی کہ اس کے اندر مرج ہو گئی، بالکل ایسا ہی ہے، گم ہو گئی، ضم ہو گئی، تو پھر جو اللہ کی یاد میں ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یعنی کہ قلب کی اور باطن کی پاکیزگی کا جو سب سے بڑا طریقہ ہے، جو سب سے بڑا راستہ ہے، وہ ذکر الہی ہے. اور خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہو میرے منہ میں ایسی زباں خدا نہ کرے. تو ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں نعت رسول مقبول بھی شامل کرتے ہیں. اسد ایوب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہِ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا، زہِ مقدر یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے، غلام آیا، پہنچنا در پر اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، زہِ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں، زفرشتا عرش گونج
قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کہ اس کا نام آیا زہے مقدر اور دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا سبحان اللہ سبحان اللہ. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا. اور دربار نبوی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کیا ہی بات ہے. ہم اس کا تصور ہی محال ہے, اس کا تصور ہی مشکل ہے جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم. پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا. تو ہم تو بس ان کے در کے گدا ہیں, ان کے در کے غلام ہیں. ہماری یہی التجا ہے کہ اللہ تعالی ہماری پوری زندگی ہمیں اسی راہ میں اپنی زندگی صرف کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود. علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ہم بات کر رہے تھے طہارت کے حوالے سے, پاکیزگی کے حوالے سے, باطنی طہارت کے حوالے سے. آپ نے ارشاد کیا کہ جو ذکر اللہ ہے اور جو عبادات ہیں, اور عبادات میں بھی جو مخفی عبادات ہیں, وہ قرب الہی حاصل کرنے کا, اپنے باطن کو پاک کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے, اور اسی کے ذریعے ہم قرب الہی اور اپنے باطن کو پاک کر سکتے ہیں. ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو اس میں سے یہ عرض کیجئے گا علامہ صاحب کہ اگر ہم نصف ایمان صفائی کو تصور کر لیں تو اس میں باطنی صفائی کا کتنا حصہ ہے اور ظاہری صفائی کا کتنا حصہ ہے. کیا اس حوالے سے کوئی مطلب یہ جو سوال ہے یہ صوفیانہ انداز کا سوال ہے, تو کیا کوئی صوفیہ کرام اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں؟ صوفیہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بالکل رہنمائی فرماتے ہیں. بھائی جتنی عبادات, جتنا ذکر فکر, سب کے اندر سب سے پہلے ہے ہی صفائی. تو ہی تو سب کچھ کرے گا. جب وہی نہیں ہے تو وہ کیا بیچارہ کرے گا؟ نہ کچھ کر سکتا, کوئی عبادت نہیں کر سکتا. یعنی جو ناپاک شخص ہے جس پہ غسل واجب ہے وہ تو قرآن مجید بھی پھر وہ نہیں پڑھ سکتا, چھو نہیں سکتا, قطعاً حرام ہے اس کے لیے. شدید ترین گناہ عظیم ہے جو اگر اس نے چھو لیا ناپاک حالت کے اندر, تو وہ اس وقت تک یعنی یہ سمجھ لیجئے جب وہ کرے گا تو سب چیزیں اوکے ہوں گی, ادروائز وہ رکی ہوئی پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اسی طرح جیسے معلوم ہوا ہماری بہنیں مائیں یہ ان کی تندرستی پر دلالت کرتی ہے, ان کو اپنا ایک مخصوص ایام آتے ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتی, سب اسٹاپ. تو اس کی وضاحت نہیں ہے, یا وضاحت کس چیز کی ہے؟ نصف ایمان ہے. تمام جو کام ہیں وہ ہے اسی بنیاد پر. طہور و شطر الایمان جو فرمایا ہے کہ طہارت ایمان کا شرط ہے. وہ نصف ایمان تو بول رہا ہے, لیکن وہاں پر جو پہلا جو میں نے حدیث پاک سنائی آپ کو, شرط ہے ایمان کی طہارت. علامہ صاحب یہ جو عبادات ہیں یہ تو رب تعالیٰ کے لیے ہے نا, کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج ادا کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. تو جب ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہو رہے ہیں, ہم دنیاوی طور پر دیکھیں, ہم کسی بڑی شخصیت کے پاس جاتے ہیں یا کسی بڑی محفل میں جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں اپنے چال ڈھال کا خیال رکھیں, لباس کا خیال رکھیں, اور یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. تو جب ہم خالق کائنات کے حضور جا رہے ہیں, اس کے دربار میں جا رہے ہیں, تو یہ ایک ادب کا پہلو بھی ہے.
ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، تو یہ ایک ادب کا معاملہ بھی ہے کہ ہم جب رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو اپنی پاکیزگی اور طہارت کو بھرپور طریقے سے مکمل کریں۔ دیکھیے وہاں پر ادب کیا کیا جاتا ہے؟ ادب نام ہے اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہونے پر جو ادب کہہ رہے ہیں آپ، وہ ہے صوفیاء کرام کے نزدیک نہایت ہی تواضع اور اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل بھکاری فقیر بنے۔ وہاں پر نفس کی جو وہ ہے اس کو کہہ لیجیے، وہ نہیں کرنا نفس کو مارے ہو، دل دھڑکتا ہے تو آتی ہے انا الحق کی سزا، عشق منصور کے پردے میں خدا ہوتا ہے۔ واہ، وہاں پر وہ کرے گا، اس کے اندر کیا ہے، اس میں تواضع اتنی ہو کہ میں اپنے رب کے، یعنی دیکھیے نا نماز، عظیم الشان نماز کون سی ہے؟ نماز کی حالت عظیم الشان حالت یہ ہے کہ جب وہ اپنی سر کی آنکھوں سے رب تبارک و تعالیٰ کی زیارت کر رہا ہو، سبحان اللہ، یہ ایک نمبر ہے پہلا۔ اور جب یہ کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم وہ یہ سوچ لے کہ مجھ کو میرا رب دیکھ رہا ہے، یا تو وہ یہ تصور کرے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، تو وہ رب کو دیکھے، وہ بڑی بات ہے۔ اور اگر وہ نہ ہو سکے تو کم سے کم تو یہ تو حالات میں دیکھ رہا ہے، واہ، تمہیں پاک بھی دیکھ رہا ہے، تمہیں ناپاکی کی حالت میں بھی دیکھ رہا ہے، تمہیں سفر میں بھی دیکھ رہا ہے، حضر میں بھی دیکھ رہا ہے، اٹھنے میں بھی دیکھ رہا ہے، بیٹھنے میں بھی دیکھ رہا ہے، جلوے میں، اس کا سونے میں، جاگنے میں، سب میں دیکھ رہا ہے۔ وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو خالق و مالک ہے، تو لہذا اسے بچ کے نہیں جائے گا آدمی۔ تو جو وہاں پر طہارت ہے اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے، اس کے لیے اس کو ظاہری اور باطنی صفائی سب سے عظیم پہلی ہے شرط، اسی شرط پر اس کا ایمان کا دار و مدار ہے، کیونکہ اور یہ تصور ہی اتنا مضبوط ہے کہ اگر انسان یہ تصور ہی کر لے تو باقی چیزیں تو اس کے بعد بڑی نہیں سہل ہوگی۔ ہے۔ اب آ جائیے آپ، کوئی آدمی اگر اس کا دریا میں اور سمندر میں ڈبکی لگا رہا، پاک ہو گیا؟ تو پاک نہیں ہوا۔ کچھ طریقہ کار بتائے گئے ہیں کہ وہ پاک نہیں ہوا۔ جو بتایا گیا، جو ابھی میں نے تذکرہ کیا، ذکر کیا کہ وہاں پر کیا چیز ہے، وہاں پر 3 فرض کرے گا تو پاک ہو۔ جی، ڈبکی لگاتے سمندر اس میں ایک فرض تو پورا ہوتا ہے لیکن باقی شاید 2 فرائض رہ رہ گئے نا۔ اور پھر فرض کی تعریف کیا ہے؟ فرض میں جیسے نماز پڑھ رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں سجدہ سہو ہے کب؟ جب فرض میں تاخیر ہو، جی، واجب ترک ہو۔ سجدہ سہو کے اندر یہ شرط ہے۔ اب جب فرضی ساخت ہو گیا، ہاں، عبادت ظاہر ہو گئی، ختم ہو گئی، نئے سرے سے کرو۔ یہ فرق، یہ کچھ بنیادی مسائل ہیں جن کا سیکھنا بھی ہمارے لیے بڑا اہم ہے، ضروری ہے۔ اب سمندر کے جو وہ معاملات رہ گئے 2 فرض، وہ بتا دیں، وہ بھی بتا دیں۔ 2 فرض کے اندر جو ہے سب سے پہلے کیا کرے، وہ جو وضو کر رہا ہے وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو، وہ فرض کو تقویت دیتا ہے۔ سنت جو ہے تقویت دینا ہے۔ تو پہلا فرض کیا ہے؟ اچھی طریقے سے غرارے کرے، کلی کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، اچھی طریقے سے ناک میں پانی چڑھائے۔ 2 ہو گئے۔ نمبر 3، سر سے لے کے پیر تک، جہاں تک اس کو پتا ہے کہ پانی ڈالنا ہے مجھ کو، کیونکہ ایک بوند اس کا، ایک بال پر 3 بوند پانی گزرے تو پاک ہے۔ صحیح۔ اچھا، اور پانی کو ہم کس طرح سے جج کر سکتے ہیں کہ یہ پانی پاک ہے؟ عموماً کہا جاتا ہے کہ بہتا پانی پاک ہے، تو ایک تو وہ بہتا پانی، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ کیا چیز بہا لے جائے تو وہ بہتا پانی ہوگا، اور کس پانی کو ہم پاک تصور کریں اس سے طہارت حاصل کریں؟ دیکھیے جو طہارت کے اندر بہتا پانی، جیسے دریا کا پانی، جی، بہت ساری گندگی بھی آتی ہے، لیکن وہ جو بہہ رہا ہے وہ گندگی بہا لے جا رہا ہے، پھر صفائی ہے اس کے اندر، بہتا پانی ہے۔ وہ جو وضو کے اندر میں نے بتایا کہ وضو کی شرط جو ہے وہ پانی کو تو دیکھنے کے لیے بغیر وضو کے آپ چیک کر لیں پانی، آپ 3 دفعہ اچھی طریقے سے ہاتھ دھوئیں، دیکھ لیں ہاں بھائی اس میں کوئی رنگ نہیں، وہ محسوس کر لیں اور اس کو ٹھیک ہے نا، محسوس کر لیں، کلی کر کے دیکھ لیں کہ اس کے اندر کوئی چیز ملی بھی نہیں ہے، یعنی آپ نے اس کے اندر شربت سے وضو نہیں ہوگا کہ چینی ملا دی آپ نے۔ جی، اسی طرح آپ ناک میں اس کا کر لیجئے کہ ناک میں پانی چڑھایا آپ نے، لیا
नाक में पानी लेते ही पता चल गया कि इसमें कोई सीवरेज लाइन वगैरह नहीं मिली है, बू नहीं अंदाजा आ हो रही गया। है। एक छोटा सा ज़मनी सवाल साथी ये करता चलूं कि वो एक रिवायत सुन रखी है, तस्दीक कीजिएगा ठीक है या नहीं, कि अगर किसी पानी में कोई एक तिनका बह जाए तो वो बहते पानी के ज़िम्मे में आएगा, कि जिस तरह से हमारे जो नलों में पानी आता है तो उससे एक तिनका बआसानी बह जाता है, और अगर हमारे पास कोई नापाक कपड़ा है या जिस्म है और हमने उस पानी में उसे धो लिया तो वो पाक हो जाएगा। ये ठीक है ये मसला? जी हाँ बिल्कुल, देखिए ना हमारा तो लाइन का पानी आता है, सुभान अल्लाह। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं औरंगी में दाखिल होता हूँ जी जी, तो उसका हर 12-15 रोज़ बाद पानी आता है, तो बेचारा गाड़ी वाला भी कहता है कि अब्बू आज औरंगी में पानी आया। जब वो पानी आता है तो औरंगी की तमाम सड़कें पानी में, गलियां भर जाती हैं जैसे सैलाब आया है। वो तो पहले थी, लीकेज थी, लेकिन उसके अंदर जब ये वाली सीवरेज लाइन मिली तो उसमें पानी में बू भी आने लगा। ये तो सारे मसले मसाइल हमारे साथ कैसी बात है, मौजूद ही सैलाब हैं। आया हुआ है लेकिन घर में पानी नहीं आ रहा है, नल में पानी नहीं आ रहा है।